बकिया हिस्सा हज़रत फातिमा रदी अल्लाह अन्हुम इनसे मोहब्बत रखी। काना माई फी दराजती यौमल क़ियामा, वो क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये हज़रत अली जो बदर में, उहद में, कहाँ कहाँ इनकी शजाअत। बेशक। और फिर ये कि जो सवाल करोगे मैं जवाब कुरान से दूंगा। इनके इरशाद नहजुल बलागा, जी, हिकमत के मोती, हिकमत के मोती, बेशक। और पूरी इनकी हयात तय्यबा। आपको ये शरफ भी हासिल है कि काबे में विलादत हुई। हालांकि हज़रत ईसा भी काबे में हुए, हकीम बिन हज़ाम भी हुए। इनकी विलादत काबे में, और मस्जिद के दरवाज़े पे या मस्जिद के महराब में शहादत। हुजूर ने फरमाया एक वो शख्स बदबख्त था जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कोंचें टांगें काटी थी, और एक वो शख्स बदबख्त होगा जो तेरे सर पे तलवार मारेगा और तेरी दाढ़ी खून से भर जाएगी। अल्लाह अकबर। तो इनको बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया। बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम, बहुत नाम है। और फिर हज़रत अली को देखें, सहाबा और उनकी मोहब्बत देखें। हज़रत अली अपने बेटे का नाम अबू बकर, उमर, उस्मान रखते हैं। सुभान अल्लाह। इमाम हसन अपने बेटे का नाम अबू बकर, उमर रखते हैं। कितना प्यार था आपस में इन लोगों के। अल्लाह ताला उन पर करोड़ों रहमतें फरमाए और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत। बेशक। वो अल्लामा साहब फुस्तु बिरब्बे काबा, रब्बे काबा जी, आपके अल्फाज आपकी शहादत के वक्त फुस्तु यानी मैं कामयाब हो गया, और वरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम। सुभान अल्लाह। क्या मतलब कि मैंने दीन की खातिर जान दी है, नबी की खातिर जान दी है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं तो इतना ही कहूँ ना, हुजूर फरमा रहे हैं तो दुनिया व आखिरत में मेरा भाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क़यामत के दिन कौसर के जाम इनके हाथ से मिलेंगे। सुभान अल्लाह। जो उनकी सच्ची मोहब्बत रखता है, जिनकी खातिर सूरज लौटाया गया। बेशक। इनकी एक नमाज कज़ा हुई थी, नबी पाक ने सूरज लौटाया। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत में ज़िंदा रखे, उन्हीं की मोहब्बत में उठाए। आमीन सुम आमीन। अल्लामा साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने बयान फरमाया, बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं। कोई गुफ्तगू में मुझसे गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। कहने वाले ने कहा है कि नविश्त बरदर जन्नत बखत जली भी है, बखत लम यज़ली, शफी रोज़ क़यामत मोहम्मदस्तो अली। जन्नत के दरवाज़े पर यह नुमायाँ लिखा हुआ है कि क़यामत के दिन शफ़ाअत करने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अता से हज़रत अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नाज़रीन, यहाँ हम नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल करने की सआदत हासिल करेंगे। मैं दावत देता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ क़ारी फैसल चिश्ती से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल करें। क़ारी फैसल चिश्ती। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़हे इज़्ज़तो एतिलाए मुहम्मद। ज़हे इज़्ज़तो के है अर्श हक़ ज़ेरे पाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकाम अर्श
کا فلک فرش ان کا مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا چاہتے دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت یہ آن خدا وہ خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت خوب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا. تھینک یو. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی مرحبا. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہیں رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے مہر نبوت کا، یعنی ذہنی آزمائشی مقابلے کا. مختلف پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. ان پارٹیسپینٹ سے ہم ذہنی آزمائشی سوالات پوچھتے ہیں. جو زیادہ سوالوں کے درست جواب دیتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے آج کے اس پروگرام کا فاتح. سب سے پہلے اپنے پارٹیسپینٹس جو ہیں ان کا تعارف آپ سے کرائیں گے، اس کے بعد اس مقابلے کا باقاعدہ آغاز کریں گے. چلتے ہیں اپنے پہلے پارٹیسپینٹ کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف کرائیے گا. میں سمیع مختار، جامعہ کراچی سے. ماشاء اللہ. اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ پارٹیسپینٹ کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف کرائیے گا. صادقہ زہرا، اور بچوں کو پڑھاتی ہوں. ماشاء اللہ، ٹیچر ہیں آپ، جی یعنی تعلیم دیتی ہیں، بڑی بات ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسری پارٹیسپینٹ کی جانب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سلمان حیدر ہے اور انڈس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے جی. آپ سب کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے اس جو ذہنی آزمائشی مقابلہ اس کے 2 راؤنڈز ہوتے ہیں. پہلے راؤنڈ میں 3 سوالات کیے جاتے ہیں، دوسرے راؤنڈ میں 2 سوالات کیے جاتے ہیں. جو زیادہ سوالوں کے درست جواب دیتا ہے وہ ہوتا ہے فاتح، یعنی ونر. سب سے پہلے سمیع آپ سے ہم مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا سن 8 ہجری میں مکہ کس ماہ فتح ہوا تھا؟ آپ کو چوائسز دیتا ہوں: رمضان، شوال، ذی قعدہ. رمضان بالکل درست جواب ہے جی.
دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکہ میں ایک سیکنڈ سوال چینج کروں گا. جی آپ سے میرا دوسرا سوال ہے، مجھے بتائیے گا کہ کفار مکہ کا حلیف قبیلہ کون سا تھا؟ میں آپ کو چوائسز دیتا ہوں، بنو اسد، بنو سلیم، بنو بکر یا بنو قدیر. بنو بکر. بنو بکر بالکل درست جواب ہے جی. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے کے لیے یہ الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس موقع پر ارشاد فرمائے تھے؟ مکہ میں داخل ہوتے وقت، خانہ کعبہ میں بتوں کو گراتے وقت، یا مدینے جاتے وقت؟ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے. خانہ کعبہ میں بتوں کو گراتے وقت. خانہ کعبہ میں بتوں کو گراتے ہوئے بالکل درست جواب ہے، اور 3 میں سے 3 سوالوں کے آپ نے درست جواب دیے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں اپنی سیکنڈ پارٹیسپینٹ صادقہ زہرا کی جانب. صادقہ تیار ہیں؟ جی. آپ سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کس جگہ قیام کیا تھا؟ مقام صفا. مقام صفا میں بالکل جواب درست مانتا ہوں. جنت معلیٰ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا تھا. اور اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا فتح مکہ کے لیے جب مدینے سے اسلامی لشکر روانہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 10,000. مجھے سوال تو پہلے پوری کمپلیٹ کر لینی تھی، اگر میں کوئی اور سوال چینج کر دوں تو 10,000 صحابہ موجود تھے. بالکل درست جواب ہے جی. تیسرا اور آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ میں آپ کو چوائسز دیتا ہوں، چچا بھائی تھے، ماموزاد بھائی تھے، یا چچا تھے؟ چچا زاد بھائی. چچا زاد بھائی بالکل درست جواب ہے، اور آپ نے بھی تینوں سوالوں کے درست جواب دیے. ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے پارٹیسپینٹ کی جانب. آپ تیار ہیں؟ Yes. مجھے بتائیے گا ابو سفیان نے اسلام کب قبول کیا؟ میں آپ کو چوائسز دیتا ہوں، 17 رمضان المبارک سن 8 ہجری، 10 ذی الحج سن 8 ہجری، یا یکم شوال سن 8 ہجری. آئی تھنک 17 رمضان 8 ہجری. 17 رمضان المبارک سن 8 ہجری بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مکہ مکرمہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس اونٹنی پر سوار تھے؟ اس کا نام بتائیے. قصوہ. قصوہ بالکل درست جواب ہے. اور یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز کا نام رکھا کرتے تھے. یعنی ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ بجائے چیزوں کو جنرلی پکاریں، اس کے نام سے پکارنا اچھی بات ہوتی ہے. تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں عادت ڈالنی چاہیے کہ بہت ساری چیزیں جو روزمرہ زندگی کی ہم استعمال کرتے ہیں چاہیں تو اس کے نام رکھ سکتے ہیں. تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے لیے عام معافی کا اعلان کیا تھا؟ ایمنسٹی، NRO، ٹوٹلی یعنی عام معافی کا اعلان کر دیا گیا تھا. نو آئیڈیا. نو آئیڈیا. اہل قریش کے لیے اعلان کیا گیا تھا. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے، اور یوں ہمارا پہلا راؤنڈ کمپلیٹ ہوتا ہے. پہلے راؤنڈ کے اختتام پہ ٹیمز کے سکورز کی پوزیشن، یعنی ہمارے پارٹیسپینٹس کے سکورز کی پوزیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پہلے پارٹیسپینٹ ہیں سمی، انہوں نے 3 میں سے 3 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں. صادقہ نے بھی 3 میں سے 3 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں. لاسٹ ہمارے پارٹیسپینٹ سعد نے جو ہے وہ 2 سوالوں کے درست، سلمان نے 2 سوالوں کے درست جواب دیے. ٹھیک ہے جی. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ راؤنڈ میں، اور اس میں بھی ایک سوال آپ لوگوں سے کیا جائے، 2 سوالات آپ سے کیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کون سے وہ پارٹیسپینٹ ہیں جو کہ زیادہ سوالوں کے درست جواب دیتے ہیں. آپ سے سمی پہلا سوال ہے میرا، ابو سفیان مدینے آ کر سب سے پہلے کس کے گھر گئے تھے؟ اب میں اس میں چوائسز نہیں دے پاؤں گا. اپنی بہن کے گھر بالکل درست جواب ہے. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جب ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید کے حوالے سے کیا فرمایا تھا؟ بہت اہم بات ہے یہ، اسی کے اوپر ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکے. صحیح جواب یہ ہے کہ تجدید سے انکار کر دیا تھا. صادقہ آپ کی جانب آئیں گے. آپ نے 1 سوال کا درست جواب دیا ہے، ٹوٹل آپ نے 4 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں 5 میں سے. جی صادقہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار سننے کے بعد ابو سفیان نے سب سے پہلے کس سے ملاقات کر کے تجدید کی درخواست کی تھی؟ ابو بکر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل درست جواب ہے. اب میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا فتح مکہ کے لیے اسلامی لشکر نے کس تاریخ کو مکے کی جانب کوچ کیا تھا؟ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے, مہینہ رمضان کا ہے, صرف مجھے تاریخ بتا دیں. آپشن نہیں دے سکتا اس راؤنڈ میں. 9 محرم, 9 رمضان. 10 رمضان المبارک ہے, لیکن میں جواب درست مان لیتا ہوں. 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری درست جواب ہے. ہم بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ پارٹیسپینٹ سلمان کی جانب. سلمان آپ تیار ہیں؟ یس سر. آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد مبارک کا خطبہ کس نے پڑھایا تھا؟ آپ کے چچا ابو طالب. آپ کے چچا ابو طالب نے بالکل درست جواب ہے جی. اب میں آپ سے دوسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں عبادت میں مصروف تھے؟ مکہ میں. مکہ میں تھے. اسی سوال پہ آپ کا فیصلہ ہونا ہے کیونکہ آپ نے بھی 4 بلکہ صادقہ نے جو ہے وہ 5 سوالوں کے درست جواب دیے. جی بتائیں. مکہ میں بالکل, لیکن چلے میں یہ بتاتا ہوں غار میں موجود تھے. غار کا نام بتائیے. غار ہرا. غار ہرا بالکل درست جواب ہے. اور ناظرین یوں ہمارا یہ جو مقابلہ ہے مہر نبوت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. پارٹیسپینٹس کے جو سکورز ہیں ان کی پوزیشن آپ کو بتاتے چلیں. آپ نے مطلب صادقہ زہرا نے سب سے زیادہ سوالوں کے درست جواب دیے ہیں, اس لیے یہ فاتح قرار پائی ہیں آج کے اس مقابلے کی. صادقہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. یہ انڈس یونیورسٹی کی جانب سے انعام آپ کو دیا جا رہا ہے. سلمان آپ نے بھی بہت اچھا مقابلہ کیا اور سمی نے بھی بہت اچھا مقابلہ کیا, لیکن زیادہ سوالوں کے درست جواب صادقہ نے دی, اس لیے فاتح قرار پائی ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات. رحمۃ اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی ہیں صلی علی مرحبا. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات ہیں رحمۃ اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین سلسلہ ہے حسنت جمیع خصالہ کا. یہ وہ سلسلہ ہے, وہ سیگمنٹ ہے جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں. یعنی جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی, خاص طور پہ کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے, ہمیں حکومت کیسے کرنی ہے, سیاست کیسے کرنی ہے, معاشرت کیسے کرنی ہے, معاشی نظام کو کس طرح چلانا ہے, اور ایک دوسرے میں آپس میں لوگوں سے کس طرح سے ہمیں برتاؤ رکھنا ہے. یہ تمام باتیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی ہیں انہیں ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. ناظرین اس سیگمنٹ میں میری جو ساتھ جو مہمان شخصیت ہے ان کا تعارف آپ سے کراتا چلوں. سابق ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ان کا تعلق ہے. اس کے علاوہ بلدیاتی کمیٹی جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کی اس کے سربراہ ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک بہت اہم بات یہ بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں وہ جس کیپیسٹی میں بھی جہاں بھی کام کر رہے ہوں کوئی نہ کوئی ایک ان کا عمل ایسا ہوتا ہے جو ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے. تو ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا ایک عمل یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ٹینیور میں جب وہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے تو انہوں نے ایک قرارداد پیش کی اور اس کے بعد سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قومی اسمبلی میں پیش کی جاتی ہے. بہت بڑی بات ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما شیخ صلاح الدین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی اس خصوصی نشریات میں. سب سے پہلے تو آپ کو ہم بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں, خاص طور پہ آپ کی اس کاوش پہ کہ آپ نے اپنے ٹینیور کے دوران قومی اسمبلی میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی ایک روایت ڈالی. سر کیسے یہ ممکن ہوا, یہ خیال آپ کے دل میں آیا کہ آپ کی قرارداد پیش کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑا اعزاز ہے یہ، اور قومی اسمبلی کے اندر اس کو قرارداد لا کے ایک بل کے ذریعے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، جس کو ہمارے ایک رولز آف پروسیجر کہتے ہیں، جس کو ہم نے تلاوت قرآن پاک کے بعد حمد و نعت کے لیے میں نے وہ ٹائم مختص کیا یا الوکیٹ کروایا۔ یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت دی، وہ میں نے اپنے کیریئر کے اندر، یعنی اپنی سیاسی کیریئر کے اندر، کیونکہ یقیناً ہم جب بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ان کے اعمال ہیں، یا جو بھی ان کی جو ہم نے پڑھی ان کی سیرت نبی کے اوپر، تو ہمارے اندر وہ کیسے آئے، ان کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہم کیسے اپنے اندر لے کے آئیں، تو ہمیں اپنے شعبے کے اندر وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ اور مجھے اس بات کا مجھے فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اپارچونیٹی دی کہ میں نے قومی اسمبلی کے اندر یہ باقاعدہ بل کے ذریعے اس کو پاس کرایا، اور تمام جتنے بھی میں ان کو بھی جو کہ 342 اراکین ہیں، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اس بات کے اوپر، اور آج وہ جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پہ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس کے بعد وہ نعت پڑھی جاتی ہے۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب، اس میں جیسے آپ نے کہا کہ کیسے خیال آیا اور کیسے ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جس طرح سے کارٹون ہیں یا ان کے جو بنائے جاتے ہیں، تو اس میں جو ہے بہت ساری ہمیں بہت غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے، ہم بہت جو ہے نکل کے باہر جو ہے احتجاج بھی کرتے ہیں۔ تو میں جب ایک دن ایسے ہی سوچ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ قومی اسمبلی ایک نیشنل فورم ہے، اس نیشنل فورم میں دنیا جہاں کے لوگ آتے ہیں، جس میں ہمارے پاس تمام سفارتکار آتے ہیں، جو ہمارے جو گیلری ہے، پریس گیلری ہے، یا ہمارے جو مہمانوں کی گیلری ہے، جو گیسٹ آتے ہیں، اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسمبلی کے ایمبیسیڈرس ہوتے ہیں، مختلف مشنز کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور اکثر آپ نے دیکھو کہ پورے اسمبلی جو ہے، جب ہمارے جوائنٹ سیشن خاص طور پہ ہوتا ہے، تو تمام جو ہے وہ سفارتکار وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو جب یہ بات جو یقیناً وہ سفارتکار اس میں سے جو ہے 90% وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، اور جس وقت یہ خاکے بنائے جا رہے تھے علیہ السلام کے اوپر، جو ڈنمارک اور جس زمانے میں ساری چیزیں چل رہی تھی، تو یہ میسج میں چاہتا تھا کہ یہ نیشنل فورم پہ جائے اور انٹرنیشنل فورم پہ منتقل ہو، کہ وہاں پر جو لوگ ہیں، وہاں پر جو عوام ہے، پاکستانی عوام، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتی ہے، اس محبت کا انہوں نے یہ نیشنل فورم پہ بھی دیکھ لیا کہ جہاں پہ تلاوت ہوتی ہے، جہاں پہ اللہ کا نام ہوتا ہے، وہاں رسول کا نام ضرور آتا ہے۔ تو ان کی محبت ان کے دلوں میں سے نہیں ختم ہو سکتی، کیونکہ یہ فورم بھی ہے جس کو یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی، میں اللہ تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے ہاتھ سے جو ہے وہ یہ بل جو ہے وہ پیش کروایا اور وہ اسمبلی میں پاس ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ظاہر سی بات ہے، محفل میلاد کراچی کے لوگوں کی تو خاص طور پہ روایت ہے، ہر گلی محلے ہر گھر میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کم ہی گھر اس طرح کے ہوا کرتے تھے جہاں ربیع الاول کے مہینے میں میلاد نہ ہوا کرتا تھا۔ تو کیا یادیں ہیں بچپن کی، کیا کس طرح سے کراچی کی گلیوں میں محفل نعت خوانی، میلاد اور مختلف جلسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یقیناً ہم بچپن سے جو ایک ماحول دیکھتے آ رہے ہیں، خاص طور پہ ربیع الاول کے مہینے میں، اور محلے میں بھی مطلب خواتین جو ہوتی ہیں گھر میں ہوتی تھیں، ان کی میلاد محفل ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے مرد حضرات بھی پھر مساجد میں بھی ہم دیکھتے تھے۔ اور ربیع الاول کے مہینے میں تو خاص طور پہ جو جلوس اور جلسے ہوا کرتے تھے، اس کا بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم باقاعدہ جاتے تھے، ہمارے والدین بھی جایا کرتے تھے۔ اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اور یہ جو اب ہماری نئی جنریشن ہے، اس میں بھی یہ منتقل ہو گیا ہے۔ آپ جیسے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ، یقیناً آپ کے دل میں جو محبت ہے، میں محسوس کر سکتا ہوں کہ جس طرح آپ پروگرام کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا اس موقع پر کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، آپ کے چینل کا، میٹرو چینل کا، کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا۔ اور یہ وہ محبت ہے کہ جہاں پر ہم جو ہے ایک دوسرے سے جب بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے
کہ یقیناً یہ ہمارا ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی کہتے ہیں، اور آخری نبی کے ہونے پر جو ان کی جو تربیت ہے یا ان کی دعوت ہے کہ میں، کیونکہ جیسے انہوں نے اپنے آخری خطبے میں بھی کہا کہ ہمیں جو ہے ہمارے اوپر ایک قرض چھوڑ کے گئے، اس قرض میں شامل ہے کہ ہم نے یہ اسلام کو آگے کی طرف پھیلانا بھی ہے۔ اچھا، اب جب یہ اسلام کیسے پھیلا تو پھر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے حسن سلوک سے، اپنے اس طرح پیش کیا کہ ہاں اپنے کردار سے، تو وہاں پر کبھی بھی جو ہے دشمن جو ہوتے تھے، کافر ہوتے تھے، وہ بھی ایمان لے آتے تھے۔ تو ہمیں وہ طرز عمل اختیار کرنا ہے، اور وہ طرز عمل ہمیں کس طرح کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں پوری ڈائریکشن دی گئی ہے۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، ہمارے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا ان کی زندگی ہے۔ تو اگر ہمارے اندر اگر وہ زندگی میں ہم شامل کر لیں، جس شعبے میں، ہر جگہ یہ جو ہے، اگر ہم آج سے ہی اگر ہم اسٹارٹ کر دیں، جو بھی سن رہا ہوں میں آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے، میں کہتا ہوں کہ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، ہم تقاریر بھی کرتے ہیں، لیکن اس پہ عمل کتنا کرتے ہیں۔ ہم عمل کے اندر آ جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی، ہماری پورا معاشرہ، ہماری سوسائٹی اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو لوگوں میں انتشار کی کیفیت ہے اور ذہنی سکون نہیں ہے، اگر ہمیں ذہنی سکون حاصل کرنا ہے تو پھر ہمیں رحمت للعالمین کی طرف آنا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب، کیا سمجھتے ہیں ہمارے سیاستدان عمل کرتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی جس طرح سے سچ بولنے کا حکم ہے، جس طرح امانت داری کا حکم ہے، جس طرح سے حقوق العباد کا حکم ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ اسمبلیوں میں رہے ہیں، آپ بہت سے سیاستدانوں کو بڑے قریب سے آپ نے دیکھا ہے، واقعی ہمارے سیاست میں سچ بولا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ پھر ہر ایک کا اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے، ہاں، سچ اور حق کی بات کہنا۔ اور میں جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، متحدہ قومی پاکستان سے، ہمیشہ ہم نے سچ اور حق کی بات کی، اس کے لیے ہم نے جانیں بھی قربان کی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، جس طرح 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی یا فلاں سیاستدان۔ دیکھیں، کچھ تعلق ہوتا ہے اللہ کا اور بندے کا، بے شک۔ میں سمجھتا ہوں کہ دلوں کا احوال بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، تو ہم کسی کی نیت پہ بھی شک نہیں کریں، ہم یہ بھی نہیں کہیں کہ فلاں آدمی جو ہے ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اعمال کی طرف، اور ہو سکتا ہے کہ وہ میرے سے اچھا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ میرے سے اچھا ہو، میرے سے اچھا اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا تقویٰ ہو، تو وہ کامیاب ہو جائے۔ میں بہت بات بھی کرتا ہوں کہ میں نہیں ہو سکوں گا، تو ہمیں کسی بھی انسان کو غلط نہیں، کسی بھی انسان سے مراد یہ کہ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ چاہے اپنے شعبے کی، جیسے آپ نے سیاست کی بات کی کہ سیاسی میدان کے اندر ہم دیکھتے ہیں یقیناً وہاں پر اس طرح کے معاملات، جھوٹ اور وعدہ خلافی بہت زیادہ ہے، اور عوام بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور سچ و حق کی بات کریں، اور عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو آنکھ کھولی، ہمیں تو مسلمان کتنی بڑی نعمت ہے، ہم نے تو مطلب مسلمان پیدا ہوئے، کفر و شرک میں نہیں پیدا ہوئے، اس سے بڑی نعمت اور ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہاں پر تو ہمیں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے ایسے گھرانوں میں آنکھ کھولی کہ جو مسلمان ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ جو ہماری جتنی جنریشن آئیں گی وہی مسلمان ہوگی، لیکن اس پہ ہمیں اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ بہت ضروری ہے، تعلیم بہت ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مسلمان ہیں تو سب چیزیں آگے، ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہوگا اس کے لیے یقیناً جیسے آپ نے آج کا پروگرام رکھا سیرت النبی کے اوپر، اور ہم اپنے زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ہم ان محفلوں میں جائیں جہاں پہ ذکر ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، تو پھر یہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں انشاءاللہ آئے گی، بہتری آ جائے گی۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے پاکستان کا، اور پاکستان کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ ہم ریاست پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی کہتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، کس طرح ہمیں ریاست کو چلانا ہے، کیونکہ خاص طور پہ ہم ظاہر ہے کہ ہم حکمرانی میں بھی رہے ہیں، اور
آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہی ہے کہ جو ہم اگر اللہ تعالیٰ کے بعد ہمیں قرآن کے بعد ہمیں جو چیز دی ہے عملی تفسیر مل جاتی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمارے لیے. سر آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، بلدیاتی ادارے یعنی بلدیاتی کمیٹی کے آپ سربراہ ہیں، مجھے بتائیے گا کہ ابھی جشن عید میلاد النبی کے موقع پہ کیا تیاریاں بلدیاتی اداروں کی طرف سے کی جا رہی ہیں؟ خاص طور پہ 4 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں کے چیئرمین آپ کی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، تو کوئی گائیڈ لائن، کوئی پلاننگ کی گئی ہے جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے؟ بالکل، یہ تو ہمارا بہت، جب ہمارے یعنی کہ متحدہ اقوام پاکستان میں جب آپ نے دیکھا ہوگا جناح پارک میں بہت بڑا ہمارا پروگرام ہوتا تھا، اس کے بعد بھی تسلسل ہمارا قائم رہا ہے کہ ہم بعد پہ بیٹھ کے بھی کرتے ہیں اور وہاں بھی ایک بڑا پروگرام ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ وائز پروگرام ہے، یقیناً ابھی جو ہمارے 3 پروگرام ہو چکے ہیں، جس میں ایک رنچو لائن کا ایک بڑا پروگرام تھا، اس کے علاوہ جو ہے ہمارا ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بھی پروگرام ہو چکا ہے، اور ابھی آن وے اس میں کچھ شیڈیول ہمارے بنے ہوئے ہیں. مختلف ڈسٹرکٹ میں ہمارے بڑے پروگرام جو ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کے چیئرمین کی ذمہ داری ہے، اور وہ کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. اور یہ بھرپور طریقے سے ہمارا ہمیشہ سے رہا ہے کہ عید میلاد النبی کے اوپر خاص طور پہ ہمارے جتنے پروگرامز ہوتے ہیں، آپ ہر پروگرام میں دیکھیں کہ وہ پروگرام بہت ہی آؤٹ کلاس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے بڑی رونق ہوتی ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ ہم آئندہ بھی انشاءاللہ اسی طرح کرتے رہیں گے. پوری کراچی کے اندر ہم یہ پروگرام کرتے رہیں گے. شیخ صاحب اجازت دیں ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مشہور و معروف نعت خواں شکیل مدنی، جن سے میں درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اقدس ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جناب شکیل مدنی. بڑے سلیقے کے ساتھ ہوتی ہے پیش آقا میری حضوری. سبحان اللہ. بڑے سلیقے کے ساتھ ہوتی ہے پیش آقا میری حضوری. درود پڑھتی ہے میری سانسیں، سلام کرتی ہیں میری آنکھیں. درود پڑھتی ہیں میری سانسیں، سلام کرتی ہیں میری آنکھیں. یہ صرف آنسو نہیں ہیں میرے جو قطرہ قطرہ چھلک رہے ہیں. یہ صرف آنسو نہیں ہیں میرے جو قطرہ قطرہ چھلک رہے ہیں. یہ ایک انداز گفتگو ہے، کلام کرتی ہیں میری آنکھیں. یہ ایک انداز گفتگو ہے، کلام کرتی ہیں میری آنکھیں. درود پڑھتی ہیں میری سانسیں، سلام کرتی ہیں میری آنکھیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی.
شیخ صلاح الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایسے لوگ ہمارے درمیان یا ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن رہے ہیں جن کی وجہ سے قومی اسمبلی میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ طور پہ شامل کرنے کی روایت پڑی۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما شیخ صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی یہ خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سلسلہ ہے محفل سما کا، جس میں ہم نعت شریف پیش کرتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوالی کی صورت میں پیش کی جاتی ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بردرز قوال، یعنی عمیر علی، رمیز علی اور ہمنوا۔ سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی، وعلیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ یہاں ہمیں انوائٹ کیا، اس قابل سمجھا بابرکت محفل میں۔ بالکل، تو آج کون سا کلام پیش کر رہے ہیں آپ؟ جی، آج 12 ربیع الاول کے دن ابر بہاراں چھائے میرے سرکار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی بسم اللہ۔ سر تو فرشتوں نے جھکایا ہوگا، اس جگہ سر کو فرشتوں نے جھکایا ہوگا، اس جگہ سر تو فرشتوں نے جھکایا ہوگا، جہاں سرکار نے نالین اتارے ہوں گے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، دیکھنے والے نبی کے کہہ رہے تھے دیکھ کر، دیکھنے والے نبی کے کہہ رہے تھے دیکھ کر، دیکھنے والے نبی کے کہہ رہے تھے دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، 12 ربیع الاول کے دن، 12 ربیع الاول کے دن ابر بہاراں چھائے میرے سرکار آئے، میرے آئے، وہ 12 ربیع الاول کے دن، 12 ربیع الاول کے دن ابر بہاراں چھائے میرے سرکار آئے، میرے آمن تیرے گھر آنگن میں، آمن تیرے گھر آنگن جبریل پیام یہ لائے میرے سرکار آئے، میرے آئے، وہ آئے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، دیکھنے والے نبی کے کہہ رہے تھے
میرے سرکار آئے آئے انگلیاں اٹھنے لگی دور سے وہ پہنچے گردنیں جھکنے لگی سجدے کی خاطر ہر جا لوگ کہنے لگے ہے سایہ ذات یکتا آدمی ہم نے تو اس حسن سا دیکھا نہ سنا ہو آدمی ہوتا تو اس ماہ کا سایہ ہوتا جس کا سایہ نہیں وہ نور خدا ہے با خدا وہاں کیا حسن ہے کیا شان ہے اے صلی اعلیٰ ہو وہاں کیا حسن ہے کیا شان ہے اے صلی اعلیٰ وجد کے حال میں پھر جھوم کے رضوان نے کہا او میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے ہو سونی تھی مکے کی گلیاں ہو سونی تھی سوکھی تھی گلشن میں کلیاں سوکھی تھی گلشن میں کلیاں سوکھی تھی گلشن میں کلیاں ان کے قدم کے چاروں جانب ان کے قدم سے چاروں ہو گئے نور کے سائے میرے سرکار آئے میرے آئے سونی تھی مکے کی گلیاں سوکھی تھی گلشن میں کلیاں سوکھی تھی گلشن میں کلیاں ان کے قدم سے چاروں جانب ان کے قدم سے چاروں جانب ہو گئے نور کے سائے میرے سرکار آئے میرے آئے وہ کھلے رحمت کے دروازے صدائے کبریا آئی کھلے رحمت کے دروازے صدائے کبریا آئی رسول ہاشمی آئے ہمارے جافدہ آئے میرے سرکار آئے وہ دور ہوا دنیا سے اندھیرا دور ہوا دنیا وہ دور ہوا دور ہوا دنیا سے اندھیرا وہ آئے آقا ہوا سویرا وہ دور ہوا دنیا سے اندھیرا آئے آقا ہوا سویرا آئے آقا ہوا سویرا عبداللہ کے گھر آنگن وہ عبداللہ کے گھر آنگن خوشیوں کے بادل چھائے میرے سرکار آئے میرے آئے او عبداللہ کے گھر آنگن عبداللہ کے گھر آنگن خوشیوں کے بادل چھائے میرے سرکار آئے آئے ہاں میرے سرکار آئے میرے سرکار سبحان اللہ جزاک اللہ.
بہت شکریہ علی بردرز قوال، عمیر علی، رمیز علی قوال اور ہمنوا ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت خوبصورت کلام پیش کیا. میرے سرکار آئے اور عبداللہ کے گھر کے آنگن رحمت کے بادل چھائے. بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. ناظرین اسی کے ساتھ ہماری یہ ٹرانسمیشن آج کی ٹرانسمیشن اپنے اختتام پر پہنچتی ہے. کہنے میں، بتانے میں، بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں. آپ سے بھی درگزر کرنے کی درخواست ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. کل شب رات 10 بجے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.